देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, OPTV ग्लोबल के रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में मैं हूं सलमान लुकमान। मैं इस टाइम मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पुराने रहनमा भी हैं और इसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट भी हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के। सर बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आज आपने जो अपना कीमती वक़्त दिया। सर क्या कहेंगे, माशाल्लाह आप एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका बड़ा पुराना ताल्लुक़ भी है और इसके साथ साथ आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं। तो कैसी शख्सियत है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो जिन लोगों को नहीं पता, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं जो कि उन पर तनकीद करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब आलमोस्ट ही इज़ इन द लेट 60s। तो मतलब आप कह लें कि वो ही इज़ वेरी मच प्रोग्रेसिव इन हिज नेचर। प्रोग्रेसिव होना या आपकी लर्निंग कंटिन्यू करना मतलब आफ्टर 60, ये बड़ी गैर मामूली बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह नौजवान या यंग लोग अर्ली मतलब ये लेट मिड 20s में होते हैं, उनकी लर्निंग उसी तरह है। ये 3 साल में हम देखते हैं तो गवर्नेंस को जिस तरह सीखा है उन्होंने, जिस तरह पिक करते हैं, ये जिस तरह चीज़ों को बड़ी क्विकली पिक करते हैं, ये एक बड़ा ही मार्वलस किस्म की सलाहियत है। हम पार्टी में उनके साथ रहे हैं, लेकिन काम जो आप कह रहे हैं टेक्निकल काम है मेरा, फूड के हवाले से अगर बात करें तो साइंस है, मैनेजमेंट है, इसमें बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। तो उसको मैं जब देखता हूँ कि जितनी क्विकली उन्होंने इसको लर्न किया है या जितनी जल्दी पिक करते हैं चीज़ों को, ये मुझे कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान साहब जब आप कह लें कि रिटायर होंगे सियासत से, तो हिस्ट्री में उनका नाम आएगा तो बहुत बड़ा नाम आएगा। वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे तारीख़ में ली कुआन ने परफॉर्म किया, जिस तरह महातिर मोहम्मद ने परफॉर्म किया, कुछ और लोगों ने आप कह लें कि हाँ, जैसे आप कह लें कि तुर्की के आप कह लें ये तैयब अर्दवान ने परफॉर्म किया, या आज भी मतलब कितने प्रोग्रेसिव हैं, जिस तरह परफॉर्म किया, ही विल बी लाइक दैट। मतलब उनका जो एक है ना, एक टेन्योर के एक बोर्ड पे एक नाम लिखा हुआ है, उस तरह नहीं आएगा। उनका तारीख़ में नाम काफ़ी मुख्तलिफ होगा। जैसे मतलब उन रहनुमाओं में जिन्होंने आप कह लें कि मुल्क को या कौम को एक ट्रैक पे चढ़ाया, एक डायरेक्शन सीधी की, तो उस तरह मतलब जिसे कहते हैं ना, एक सिरा पकड़ के मसाइल को हल करना, वो एक एक चीज़ का सिरा पकड़ के मसाइल को हल कर रहे हैं। जैसे आप देखें कि जो न्यू वर्ल्ड है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जिस मुल्क का माहौल ठीक नहीं है, उसकी ग्रोथ जो है वो कभी सस्टेनेबल नहीं होती, उसमें इंसान कभी सेहतमंद नहीं रह सकते। तो हमारे मुल्क में पहली बार आप पहले इमरान खान साहब आए कि जिन्होंने ये सिरा पकड़ा। फिर हमारे यहाँ 1968 से लेके 1968 के बाद कभी भी वाटर रिसोर्स पे काम नहीं हुआ, उन्होंने उस पर काम किया। सो ये बड़ा आप पहले रिलेटेड। फिर तीसरा अगर देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड में खुराक का जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है, और स्पेशली बढ़ती हुई आबादी और ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों के होते हुए चैलेंज दो चंद हो जाता है, कई गुना बड़ा हो जाता है। सर फिर इस चैलेंज को जिस तरह उन्होंने टेकअप किया है, सो एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्सेज और आप कह लें कि खुराक की फ्राहमी या सेफ़ और अबंडेंट खुराक की फ्राहमी, इंटरनेशनल लेवल के बराबर खुराक की फ्राहमी, ये 3 बुनियादी फर्स्ट 1 2 3 इसी तरह ही इश्यूज़ हो सकते थे जो उन्होंने किए हैं। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के आने से पहले, अपोजिशन में आने से पहले, पाकिस्तान में पहले जो 10 मसले थे, पहले 10 मसलों में कभी करप्शन और धांधली कभी जिक्र नहीं हुआ इसका। ये 10 मसाइल में कभी टॉप 10 में नहीं रहे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने इसको उठाया तो ये पहली बार तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में, करप्शन और धांधली, ये दोनों मसले टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 6 में आए। सो आप कह लें कि इससे साबित होता है कि उनकी पर्सनैलिटी की पावर कितनी है, शख्सियत कितनी भारी भरकम है कि जिस टॉपिक को पकड़ते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सो मुझे कोई डाउट नहीं है कि खान साहब को अगर टाइम मिलता है, उनकी रजीम जो है कोई 10 साल पे चली जाती है, 3 साल हो गए, अगर 7 साल में कुछ ज़्यादा इसमें कोई चैलेंज भी नज़र नहीं आता, तो हो जाती है 10-15 साल पे ये रजीम चली जाती है, तो जिसे एग्जैक्ट जिसे कहते हैं तरक्की का दौर, तरक्की का एक सुनहरी दौर, उस हवाले से उनका नाम लिया जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान में जिस चीज़ की बहुत कमी थी वो थी समाजी और मुआशी इंसाफ। समाजी और मुआशी नाइंसाफ़ी ने इस मुल्क को पीछे किया है।
سو سماجی اور معاشی انصاف کے حوالے سے ان کا نام بہت بہت اونچا ہوگا. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو احساس پروگرام 256 ارب روپے اس میں رکھا گیا, مطلب غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 680 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی رکھی گئی. آئی ایم ایف کے اتنے زیادہ پریشر کے باوجود سبسڈی 680 ارب روپے رکھی گئی ہے. یہ دونوں کو اگر اکٹھا کریں تو یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں ایک سپورٹ ہے فار دا ہیو ناٹس, غربا کے لیے یا حقداروں کے لیے یا ڈپرائیو طبقات جو ہیں ان کے لیے. یہ 680 پلس 256 یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ 930 کے لگ بھگ, ہاں ٹھیک ہے 930 ارب روپیہ, 936 ارب روپیہ, 936 ارب روپے کا جو سپورٹ پروگرام ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی 400 ارب سے زیادہ, 350 سے 400 ارب سے زیادہ نہیں رہا. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا ہی بیلنس ترقی کو, ایک بیلنس چیز کو لے کے توازن والی ترقی, سسٹینیبل ترقی, لانگ ٹرم ترقی, زمین سے جڑا ہوا ویژن جو ہے, زمین سے جڑی ہوئی ترقی ہے وہ لے کے وہ چل رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز بڑی مزیدار ہوئی ہے کہ ہماری جو آپ کہہ لیں یہ جو نیشنل پرائیڈ ہے وہ پہلی بار آیا ہے. نیشنل پرائیڈ جب پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں میں تھا ایک, پھر 1965 کی جنگ کے بعد بھی ایک نیشنل پرائیڈ آیا. اس کے بعد مسلسل یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو کوستی رہی ہے, کرس کرتی رہی ہے. اس کا کانفیڈنس شیک ہو گیا, اور کبھی جو آیا حکمران اس نے بھی امریکہ کی تعریفیں کی ہیں, کانفیڈنس قوم کا بحال نہیں کیا. تو 1965 کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ قوم کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے, جو ایک نیشنل پرائیڈ ہے وہ اس قوم میں آیا ہے. سو یہ چند چیزیں میں دیکھتا ہوں, تو جو بڑی مطلب آپ کہہ لیں اچیومنٹس ہیں وہ میں دیکھتا ہوں, تو ہمیں کوئی شک نہیں, مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کا نام تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا. اچھا سر, یہ بھی چیمہ صاحب ماشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ آپ رہتے بھی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو دوسرے ممالک میں پاکستان کی کتنی اہمیت بڑھی ہے اور کتنا نام پاکستان کا اجاگر ہوا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا نام بھی تھا اور پاکستان کی اہمیت بھی تھی. ایشو یہ تھا کہ ہم فار سیل بیٹھے ہوئے تھے, ہم کرائے کے آپ کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا گن, اس طرح کہ جی ہم سروس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ہمیں 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب 5 ارب دے, ہمیں کوئی پیسے آفر کرے تو ہم اس کی وہ جو کہتا ہے وہ کریں. ہم اس طرح کی قوم بن کے بیٹھے ہوئے تھے. سوال یہ ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگ اگر یو کین سے $5 ہم کما لیں پر کیپیٹا, فی بندہ $5 ہم کما لیں, تو یہ ہم 3 دن اگر اوور ٹائم لگا لیں تو $5 کما سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو 1 ارب روپے بنتا ہے, 1 ارب ڈالر بنتا ہے. سو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر بنتا ہے. سو آپ کہہ لیں کہ ہم تو 2 ہفتے اوور ٹائم لگا لیں تو یہ جو میکسیمم کوئی آفر میں کر سکتا ہے وہ ہم کما لیتے ہیں. سو اتنی بڑی قوم کا اپنے آپ کو اس طرح آفر کرنا, اس طرح اپنی سروسز پیش کرنا, یہ بڑا ہی توہین آمیز اور بڑا ہی سستا سودا, یہ بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی بالکل ناقابل اندیش بندہ اس طرح کر سکتا تھا. سو آپ کہہ لیں کہ اب جب لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, یہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں, تو اہمیت تو ہماری بہت بڑی ہے. ہم دنیا میں بہت بڑی ملٹری پاور ہیں, ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں, پھر ہم آزاد ہیں, مسلمان ہیں, پھر ہماری جیوگرافی جو ہے وہ اگر دیکھیں, پھر آپ کہہ لیں کہ جن سے بڑا پیار ہے بعض قوموں کو انڈیا سے, وہ اکثر اوقات ہمارے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سو یو کین سے کہ جو پھر جو آپ کہہ لیں کہ دنیا میں ایک بڑا رشتہ ہوا زخم ہے افغانستان, وہ اس کے ساتھ امن کے حوالے سے بات کریں, پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے حوالے سے بات کریں, ایران کے حوالے سے بات کریں, تو یہ دنیا کے آپ کہہ لیں برننگ ایشوز ہیں اس علاقے میں, اور ہمارا ہر جگہ رول ہے, ایک ہم رول پلے کر سکتے ہیں. ہم طاقتور ملک ہیں دنیا کا, تو طاقتور ملک جو ہے وہ اہم تو پہلے بھی تھا, لیکن اس کی اہمیت کو مانتا کو نہیں تھا. وہ سمجھتے کہ اسے کو لارج جسے کہتے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ تھوڑے سے پیسے آفر کریں گے اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیں گے. تو وہ جب بات پیچھے ہٹی ہے, ہم نے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے شروع کیے ہیں, تو ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگوں کو احساس اس کا ہوا ہے, ادروائز اہمیت تو پہلے بھی تھی. اچھا سر, آپ ماشاء اللہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے خان صاحب آپ کو ٹاسک بھی دیتے ہوں گے خوراک کے حوالے سے کہ جو بھی ملاوٹ مافیا ہے اس کے خلاف کارروائیاں کروائیں, کتنا اب تک آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, کتنا پاکستان میں مزید جو آپ اس پر ایکشن لے رہے ہیں, کیونکہ ملاوٹ مافیا سرگرم ہوتا ہے تو آپ جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر کارروائی کرتے ہیں جس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس لیول پہ جا کے احساس ہونا, ہمارے ہاں دودھ میں پانی بہت دیر سے ڈالا جاتا ہے, کبھی کسی نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اور ہمارے ہاں جو 20,000 کا پر کیپیٹا ہم پیتے ہیں وہ دودھ ہے, سب سے زیادہ بڑی خوراک جو ہے وہ دودھ ہے.
اس کے بعد دوسری جو بڑی خوراک ہے وہ آٹا ہے، اور تیسری بڑی خوراک جو ہے وہ گھی ہے ہمارے ہاں. سو آپ کہہ لیں کہ جو سب سے بڑی خوراک ہے وہ خالص نہیں ملتی، اور اس کا کبھی ذکر نہیں کیا. سارا میڈیا چینی آٹا، آٹا چینی، یہ دو باتیں کرتا رہتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کو بھی پتہ نہیں تھا. سو عمران خان صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو چیزوں کا ادراک بہت زیادہ ہے، حیران کن حد تک ان کو چیزوں کا ادراک ہے، اور بڑی ڈیٹیل کا، بڑی بڑی آپ کے نیٹی گریٹی کا، یا پراپر ان کے جو ویٹیج ہے چیزوں آپ پہلے ایشوز کی جو ویٹیج ہے اس کے حساب سے ان کو ادراک ہے اس بات کا. تو سب سے بڑا ان کا جو آپ کہہ رہے ہیں ایشو جو نظر پڑی ہے، یہ پہلے ٹاسک لیا ہے، دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، وہ تو دودھ ہے. سو دودھ آپ کہہ لیں ہمارے ہاں مہنگا بھی ہے اور ناخالص بھی ہے، اور ایسی چیز ہے یہ دودھ اور شہد کہ جسے پوتر ہم کہتے ہیں، جنت کا پھل کہتے ہیں. جنت میں اس کی نہروں کا ہم امیجن کر کے نیکیاں کرتے ہیں یا برائی سے بچتے ہیں. تو دودھ کو انڈو پاک کا جو کلچر ہے اس میں پوتر کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں. سو اس پاک چیز کو ہم نے ناپاک کر دیا. تو خان صاحب کو اس کا بڑا احساس ہے، لہٰذا دودھ کو ہم زیادہ بھی کر رہے ہیں، زیادہ کریں گے، پھر سستا کریں گے، اور پھر آپ کہہ لیں کہ ہم اس کی ملاوٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ کسی شہر میں ٹیسٹ ہوئے بغیر دودھ داخل نہ ہو سکے. سو ہمیں تھوڑا سا اس وقت ہائی کورٹ کی وجہ سے ایشو ایک آیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ گاڑیاں روکی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ گاڑیاں نہیں خرید سکتی. اس میں جو لیب ہے بیسیکلی موبائل لیب ہے، موبائل لیب گاڑی میں بنتی ہے. سو آپ کہہ لیں کہ کوئی جج صاحب بھی سن رہے ہو میری بات تو وہ پہنچ جانی چاہیے ان تک کہ آپ کہہ لیں جسے کہتے ہیں کارپٹ قسم کے فیصلے، ایک جنرلائز قسم کے فیصلے یہ نہ کیا کریں. قوموں کی ترقی رک جاتی ہے، چیزوں کی ترقی رک جاتی ہے. سو ہمیں تھوڑا سا جس دن بھی یہ ہٹتا ہے تو ہم فالو اپ کر رہے ہیں. اپنا ہمارے ایڈیٹر جو ہے کہہ لیں کہ لا کے اٹارنی جنرل جو ہے، اٹارنی جنرل فالو کر رہے ہیں. جس دن بھی ہمیں الاؤ ملتا ہے ہم اسی دن امپلیمنٹ کر دیں گے. کسی شہر میں دودھ ٹیسٹ ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اور ہم جس طرح باقاعدہ کرمنل سزائیں ہوتی ہیں دودھ خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کی، اسی طرح کرمنلز کی طرح سزائیں ہوں گی. ان کو چھوٹے موٹے جرمانے ہم نہیں کریں گے. اچھا سر، خوراک ظاہری بات آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ کسان بھی جو ہیں وہ اناج اگاتے ہیں، لیکن اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو کھادیں تیار کی جا رہی ہیں وہ اتنی زہریلی کھادیں تیار کی جا رہی ہیں کہ سبزیاں اور جو فروٹ ہیں وہ جلد از جلد تیار ہو جاتے ہیں. تو اس پر بھی کوئی کارروائی عمل میں لا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں زہریلی کھادیں نہیں ہوتی. بیسیکلی یہ ہے کہ شہروں کے نزدیک جو پانی ہے اس میں میٹل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ پانی زہریلا ہوتا ہے. شہروں کے آس پاس جو لوگ سبزیاں اگا رہے ہیں اٹس لائک اے کرائم. سو ہم آپ کہہ لیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ایک اسٹیورڈشپ کہہ لیں یا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک محفوظ خوراک کی 4 ایلیمنٹس ہیں خوراک میں. ایک یہ کہ خوراک اویلیبل ہو، جسے کہتے ہیں نا ہنگر نہ ہونا. ہنگر میں بیسیکلی 4 قسم کے ایلیمنٹ ہیں کہ خوراک کا کم ہونا، خوراک کا مہنگا ہونا، خوراک کا سیف نہ ہونا، اور خوراک کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہ ہونا. سو ان چاروں پہ آپ کام کرتے ہیں تو ہنگر کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے اگلے 7 سال کا، اس میں یہ ہے کہ اس ملک میں ہنگر کو ایلیمینیٹ کریں گے. دنیا میں 2 صدور ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، ایک پریزیڈنٹ لولا برازیل کے اور دوسرا ہو جنتاؤ چائنا کے. ان 2 صدور نے دنیا میں سب سے زیادہ کام کیا ہنگر کو ایلیمینیٹ کرنے میں. میں سمجھتا ہوں جس میں اس لسٹ میں جو تیسرا نام آئے گا وہ پرائم منسٹر عمران خان کا آئے گا کہ جو ہنگر کو ایلیمینیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے، اور اس رول اس کو ایلیمینیٹ اس منزل کو پہنچیں گے. اور اس میں 4 چیزیں ہوں گی: خوراک کثرت سے ہو، خوراک سستی ہو، خوراک سیف ہو، اور خوراک کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو. اچھا سر، پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر پرائم منسٹر پورٹل بنایا گیا، اس پہ کافی شکایات آتی ہیں جس کا حل بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب خود باقاعدہ سے لوگوں کی شکایات سنتے ہیں. تو یہ آئیڈیا کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے ٹوورڈ دا گورننس. یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے. اس میں ایشو صرف یہ ہے اس وقت کہ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. لوگوں کو اس میں شکایت کو انٹر کرنا پوری طرح نہیں آتا. لوگ ایج یا لوگ ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہیں. سو اب ہم ایک نیا پرائم منسٹر کا اناؤنس کریں گے، لیکن میں خبر دے رہا ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ اس میں ایک نیا کام پرائم منسٹر کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کہہ لیں کہ یہ جو ڈیرے ہیں ہمارے ورکر کے، ان ڈیروں کو ڈیزگنیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ڈیروں کو ڈیزگنیٹ کریں گے، وہاں سے جو شکایت ہے وہ انٹر ہو، اور اسے ہم پریفرڈ
آپ کہہ لیں اس کمپلینٹ کو پریفرڈ کمپلینٹ کے طور پر ڈیل کریں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں محکمے مسائل حل نہ کریں تو پھر جو شکایت ہو وہ 50% تک شکایت پرائم منسٹر کے پورٹل تک آ جائے. اس وقت سنگل ڈیجٹ میں ہے وہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو 50% تک لے جائیں اور پھر آفیسرس کی یا وزراء کی جو آپ کہہ لیں جو پرفارمنس ہے وہ جو ایویلویشن ہو اس کی وہ ایویلویشن اس پورٹل پہ آنے والی شکایات کو سالو کرنے پہ ہو. جو سالو کرے وہ سٹے کرے گا, جو سالو نہیں کرے گا وہ سٹے نہیں کرے گا, گھر جائے گا. سو لہٰذا آپ کہہ لیں گورننس کی طرف یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. جو گڈ گورننس ہے ہمیشہ پارٹیوں کو سپورٹ کرتی ہے. پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ پارٹی پاپولر ہو اور پارٹی پاپولر ہوتی ہے گڈ گورننس سے. اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ سو کالڈ الیکٹیبل ہوتے ہیں, الیکٹیبل کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ گورننس اچھی نہ ہو, گورننس میں ڈسکریشنری پاورز ہوں اور ڈسکریشنری پاور جو ہیں وہ ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس ہوں. ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس جو ڈسکریشنری پاور ہوں وہ اس نے عدالت لگائی ہوئی ہو, وہ فیصلے کر رہا ہو تو وہ آپ کہہ لیں کہ لوگ اس کے ممنون ہوں, لوگ اس کے مشکور ہوں, لوگ اس کے انڈر ڈیٹ ہوں, احسان مند ہوں, پھر اس کو ووٹ دیں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی پارٹیز نہیں ہو رہی, میچور نہیں ہو رہی, اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کی موومنٹ یا لوٹائزم کہہ لیں یا اسے کیا کہیں گے فلور کراسنگ, اس طرح کی چیزیں, یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ گورننس کا اچھا نہ ہونے کی بنیاد پہ یا گورننس میں گیپ ہونے کی وجہ سے ہیں. گورننس میں جو گیپس ہیں اس کی بنیاد پہ جو آپ نے امپارٹنس ہے وہاں کے ایک الیکٹڈ نمائندے کی وہ بڑھ جاتی ہے. گیپس جو ہیں ڈسکریشنری پاور اس کے پاس بڑھ جاتی ہے, لہٰذا اس کی امپارٹنس بڑھ جاتی ہے. اور جب اس کی امپارٹنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پارٹی پیچھے رہ جاتی ہے, وہ آگے آ جاتا ہے. اگر پارٹی پیچھے رہ گئی تو وہ آگے آ گیا تو پھر آپ کہہ لیں کہ پارٹی میچور کبھی نہیں ہوتی, پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہیں. سو ہمارا جو کام ہے پرائم منسٹر عمران خان بڑے کلیئر ہیں اس ویژن میں کہ وہ پارٹی کو لے کے چلیں گے. جمہوریت جو میچور جمہوریت ہے اس میں پارٹی ہی امپارٹنٹ ہے, اس میں کوئی فرد یا کچھ چند افراد جو ہیں وہ امپارٹنٹ نہیں ہیں. لہٰذا اس پارٹی میں یہ جو 5 سال پورے کرنے تک یہاں پہ افراد کی امپارٹنس جو ہے وہ ان کے یو کین سے جو انٹلیکچوئل پاور ہے, ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے, ان کی جو خدمات ہیں, سروسز ہیں, انٹلیکچوئلزم ہے, اس کی بیس پہ ہوگی. نہ کہ آپ کہہ لیں کہ وہ گیپ کو ایکسپلائٹ کر کے تو جو آپ کہہ لیں کہ ووٹ بنانے والے وہ امپارٹنس اس طرح نہیں ہوگی. پارٹی کے ساتھ جڑے رہنے کو, عوام کے ساتھ جڑے رہنے کو, عوام کی خدمت کرنے کو, اور اپنے سارے سسٹم میں یا اپنی ساری ٹرانزیکشنز میں یہ سارے آپ کہہ لیں کہ اس آپریشن میں ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنے والوں کی امپارٹنس ہوگی, دوسروں کی نہیں ہوگی. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ماشاء اللہ خان صاحب نے غریب لوگ جو کہ لاہور میں سوتے تھے, دیگر جگہوں پہ سوتے تھے, پناہ گاہیں بنائیں جس کے اندر بارش ہو, طوفان ہو, کچھ بھی ہو, کہ وہاں پہ باقاعدہ سے لنگر بھی دیا جاتا ہے, کھانا بھی دیا جاتا ہے. اس پر کتنا بجٹ آ گیا, اس سے پہلے کیوں نہیں سوچا گیا اس معاملات کے لیے؟ دیکھیں یہ پرائیورٹی ہوتی ہے, جس کی ترجیح ہوگی وہ سوچے گا. جس کی دوسری ترجیح ہوگی لانچوں سے سونا جاتا ہے, سارے شہر سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر آپ کہہ لیں کہ ایک ماڈل ٹاؤن میں گھر میں اکٹھے پیسے ہوتے ہیں, پھر وہ پیکٹ بنتے ہیں, اندر ایئرپورٹ کے دکان ہے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں سے باہر جاتے ہیں, واپس ڈالر آتے ہیں. سو یہ کریٹیوٹی ہے نا. سو اسی طرح آپ کہہ لیں کہ کراچی کے ساحل سے جو آپ یا مطلب سونے کی قبریں بنی ہوئی ہیں, کراچی کے ساحل سے لانچوں سے پیسہ باہر جاتا ہے, یہ جو نوکروں کے نام پہ اربوں روپے اکٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کریٹیوٹی ہے, یہ ساری سوچ کسی نے کی ہے تو پھر ہوا ہے نا. سو بیسیکلی جس طرف کسی کا دھیان ہوگا وہی اچیو کرے گا. سو سارے لوگ اسمارٹ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے, کوئی زیادہ اسمارٹ ہے کم ہے, سارے لوگ اسمارٹ ہیں. لیکن بات ہے ترجیح کی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں آپ کہہ لیں کہ جو بیسٹ آپ کہہ لیں کہ انتظام تھا وہ تو پہلے 3 آپ کہہ لیں رسول وسلم کا دور تھا, پھر حضرت ابوبکر صدیق کا, پھر حضرت عمر فاروق کا. اس کے بعد تھوڑا امن و امان کے ایشوز ہو گئے یا آپس میں اختلافات کے. تو جو پہلے 3 آپ کہہ لیں رجیم تھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. تو یہ جو تینوں رجیم ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا سسٹم بڑا مطلب اسٹرانگ تھا, پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کا جو قربانی کا اظہار کا تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا. پھر جو آپ کہہ لیں کہ ساروں کا ایک قانون کے نیچے ہونے کا جو سسٹم ہے وہ انصاف کا جو نظام ہے بڑا اسٹرانگ تھا. پھر مدینے میں آپ کہہ لیں کہ اپنا
عرفات کے کنارے دریائے کیا نام ہے، عرفات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے اس کو پوچھ گچھ ہوگی. سو مطلب آپ پہلے یہ تھی ترجیحات. سو بیسیکلی جو آپ پہلے کسی نے کیوں نہیں سوچا، ان کی ترجیحات نہیں تھی. اور خدا نخواستہ وہ لوگ بعد میں بھی آتے ہیں تو نہیں سوچیں گے اس پہ، ان کی ترجیحات مطلب اور زیادہ انوویٹو ہو کے آئیں گے. پہلے سعودی عرب گئے تو سعودی عرب سے زیادہ انوویٹو ہو کے آئے. یہ آپ کہہ لیں زرداری صاحب انگلینڈ گئے یا دبئی میں رہے تو وہاں زیادہ انوویٹو ہو کے آئے کرپشن کے لیے. سو جس کی جو راہ ہے، جس کی جو منزل ہے، اس نے اسی طرف جانا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں بجٹ تو ایشو نہیں ہے. جو ملک ہیں، ملک کارپوریٹ نہیں ہوتے، وہ کوئی گھر نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسے نیکی کی وجہ سے نہیں ختم ہوتے. یہ جو حضرت علی کا ایک قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے کہ حکمرانوں کو ہمیشہ جنرس ہونا چاہیے، حکمرانوں کو ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے. تو سچی بات ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. میں نے جب اکنامکس پڑھی، سپلائی سائڈ اکنامکس پڑھی، پھر مجھے سمجھ لگی کہ حکمران کو کیوں جنرس ہونا چاہیے. سو آپ کہہ لیں عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ذات کے لیے آپ کہہ لیں کہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، ان کے بڑی سادگی سے رہتے ہیں. لیکن عوام کے لیے جس طرح میں نے بتایا 935 کروڑ روپیہ، جس طرح میں نے بتایا آپ کو تاریخ میں پہلی بار، یہ سو جنرس کہ اور پھر ہمیں باقاعدہ مسلم لیگ نون کے لوگ ایم این ایز ایم پی ایز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارا باقاعدہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ اب سارا ملک جو ہے وہ پناہ گاہ بن گیا ہے. بھائی ملک ہوتے ہی پناہ گاہ ہے، ملک ہوتے ہی پناہ گاہ ہے. احمق لوگوں، ملک ہوتے ہی پناہ گاہ ہے. ملک جو ہے وہ دھرتی جو ہے وہ ماں کا سینہ ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو امن ملتا ہے، راحت ملتی ہے، پناہ ملتی ہے، وہ پروٹیکشن ہوتی ہے، جان اور مال کا تحفظ ہوتا ہے. کوئی لچا لفنگا ان کا مال چوری نہیں کر سکتا، کوئی لچا لفنگا ان کے پلاٹ پہ گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا. وہ دھرتی ماں ہوتی ہی پناہ گاہ ہے. سو ہمیں اس کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ تو ہمارا پرائیڈ ہے، یہ تو ہمارے سینے پہ لگا ہوا تمغہ ہے ایک. سو یہ تمغے ہم بڑھائیں گے، یہ کم نہیں کریں گے، یہ بڑھیں گے. اور یہ پوچھا اس سے جائے کہ جو لو انکم والا بندہ گاؤں سے آتا ہے، شہر میں آ کے پڑھتا ہے، شہر میں آ کے رہتا ہے، اس کی جتنی انکم ہے، اگر وہ ہوٹل سے کھانا کھائے تو آدھی سے زیادہ خرچ ہو جاتی ہے. پیچھے گاؤں میں بیٹھے ہوئے اس کے بچے یا ایک آپ دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے بچے وہ کیسے گزارا کریں. سو یہ بڑی چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان لوگوں کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. سو اگر کسی نے کوئی گورنمنٹ سے لوٹ لیے ہیں پیسے، گورنمنٹ کو لوٹ کے وہ امیر ہو گیا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، غرور سر کو چڑھا ہوا ہے، وہ شاہی خاندان بنا ہوا ہے، تو آپ کہہ لیں وہ غریبوں کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو کے دیکھیں. وہ وہاں بیٹھ کے تو اتنی طنز نہ ہمیں کرے. سو انڈرسٹینڈ کر لو، یہ ہمارے لیے پرائیڈ ہے، یہ ہمارے لیے تانا نہیں بن سکتا. یہ تاریخ بھی ہمارے لیے پرائیڈ کے طور پر لے گی اس کو. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اب تک، اور جو اوورسیز پاکستانیوں کو جو مشکلات آتی ہیں، کسی بھی قسم کی شکایات جو آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں، آپ کہہ لیں کہ پہلی بات تو ہم نے ان کا ٹرسٹ ون کیا ہے. ان سے ہمیں پیسے آتے تھے $10 ارب، $11 ارب، $12 ارب، یہ پیسے آتے تھے. پھر 16، 17، 18 تک میکسیمم کبھی گئے. اس سال 29 سے $4 ارب آئے ہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس ملک میں پیسے لگانے کا وہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے. دنیا میں چائنا میرا کاروبار ہے، جاتا رہتا ہوں، میں جایا کرتا تھا، میں زیادہ اب تو نہیں جا سکتا. تو چائنا میں نے دیکھا کہ جو امیر ہیں، جو غریب ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی تھے. چائنا میں آج اگر آپ غریب دیکھیں کون ہے تو اوورسیز پاکستانی ہیں. کہ جو کوئی آج سے 20 سال پہلے باہر امیر ہونے گئے تو وہاں جا کے کسی نے $40,000 $50,000 سال کا کما کے تو واپس جب آیا تو اسے پتہ لگا کہ چائنا کے والے جو اس کے دوست تھے، جو اس سے تھوڑے پڑھے لکھے تھے، وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے. کہ بڑی نیشن ہے، بڑے برانڈ بنے، بڑی ترقی ہوئی، بڑی فیکٹریاں لگیں، تو ملک میں پیسہ مطلب ویلتھ بہت زیادہ، لوگوں کی ویلتھ ملٹیپلائی ہوئی. انہوں نے ویسے نہیں پرسنٹیج سے نہیں کمایا، ویلتھ ملٹیپلائی ہو گئی. سو یہی کچھ اب پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. پاکستان اسی ٹریک پہ، جس ٹریک پہ کبھی ساؤتھ کوریا آیا تھا، جس ٹریک پہ کبھی آپ پہلے ملائیشیا آیا، درمیان میں نجیب کے آنے سے ان کا ایک جو سفر کھوٹا ہوا، جس ٹریک پہ کبھی انڈونیشیا آیا، سری لنکا ایک اس ٹریک پہ آیا، پھر منموہن سنگھ کا کچھ دور جو ہے اس ٹریک پہ آیا، اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ مودی کے آنے سے انڈیا کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ جو جس طرح ملکوں کو ایک بوسٹ ملا ہے کسی اچھے لیڈر کے آنے سے، وہ بوسٹ جو آپ کہہ لو پاکستان کو مل رہا ہے، وہ بوسٹ اب پاکستان کو مل رہا ہے، اور یہ ایک صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے.
اچھا سر، دوسرا یہ کہ الیکشن میں جب ظاہری بات ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بھی ووٹ ہیں جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی پالیسی ایسی بنا رہے ہیں کہ وہ ادھر بیٹھ کے ہی جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھوں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم صرف یہ نہیں کر رہے بات ووٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں رہنے والے پاکستانیوں سے آگے ہیں. آپ زیادہ انلائٹنڈ اینڈ پروگریسو ہیں. آپ نے امریکہ کے سسٹم دیکھے، آپ نے یورپ کے سسٹم دیکھے، آپ نے جاپان، آسٹریلیا، چائنا، ان ملکوں کے سسٹم دیکھے، آپ نے دبئی میں تجارت ہوتے ہوئے دیکھی، ان کو ڈیولپ ہوتے ہوئے تیزی سے دیکھا. تو آپ وہ لوگ ہیں جو فل آف آئیڈیاز ہیں. ملک یہ بڑا ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں. برانڈز نے یہاں بڑا ہونا ہے. جتنا جرمن ہے، جتنا یو کے ہے، جس طرح فرانس ہے، بڑے یہ ملک ہیں نا اس کے یو کین سے یورپ کے. فرانس ہے، جرمن ہے، یو کے ہے، اور اس کے بعد اسپین ہے. یہ 4 بڑے ملک ہیں تو 6 کروڑ سے زیادہ جن کی آبادی ہے. اتنی تو ہماری آپ کہہ لیں کہ رچ کلاس بن جائے گی. جتنے یہ ملک ہیں ٹوٹل جن کی آبادی، اتنی تو ہماری رچ کلاس ہوگی. سو ہم بڑا ملک ہیں. جس طرح بڑے برانڈ ہوئے ہیں، چائنا میں ہوئے ہیں، انڈیا میں ہو رہے ہیں، یہ ہوئے ہیں، اسی طرح پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. اب ترقی یہاں زیادہ ہونی ہے. سو آپ وہاں کی بجائے انویسٹمنٹ یہاں کریں. ہم ان کا کانفیڈنس ون کرنے میں کامیاب ہوئے، فردر ون کریں گے. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اس وقت پاکستان میں فوڈ پروسیسنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا بزنس بننے جا رہا ہے. ہم زیادہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو پروسیس کرنا ہے ہم نے. سو پروسیسنگ جو ہے وہ بڑا بزنس بننے جا رہا ہے. پیسے تھوڑے لگتے ہیں، اس کی مینجمنٹ زیادہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ہیومن جو کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ ہے. سو میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے ریفرنس کے حوالے کے تھرو کہ جی آپ آئیں پاکستان میں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں کہاں کیا کیا آپ لگائیں، اور آپ کو جسے کہ لاکھوں ڈالر سالانہ کمائیں گے. یہ 20-30 ہزار ڈالر کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہاں پہ چھوٹی موٹی آپ پہلے کوئی دکان بنانے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں کے فیکٹری مالک بن سکتے ہیں، یہاں کے کمپنی مالک بن سکتے ہیں. سو آپ کہہ لیں کہ ہم ان کے ووٹ کو بھی آپ کہہ لیں مینج کریں گے کہ وہ حق رائے دہی استعمال کر سکیں. اس ملک میں جہاں ان کے بچے رہتے ہیں، جہاں ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں، جہاں ان کی اسٹیکس ہیں، وہاں کے فیصلوں میں ان کی شمولیت ہو. وہ وہاں فیصلہ کرنے میں وہ حصے دار ہوں، اور وہ ووٹ کے تھرو ہو سکتا ہے. دوسرا، ہم نے ان کے لیے اسپیشل پولیس بنائی ہے، اسپیشل آپ کے لیے عدالتیں بنا رہے ہیں، آپ مطلب اسپیسیفک کی ہیں. گورنمنٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ان کے جان اور مال کا یا ان کے پچھلے رہنے والوں کا تحفظ کرنے کو تیار ہے، کر رہی ہے. اور آگے ان کو انویسٹمنٹ میں ہم پریفرینشیل ٹریٹمنٹ یا سپورٹ دینے کو تیار ہیں. لہٰذا وہ لوگ آئیں، ووٹ بھی دیں. ہم آپ کے پاس الیکشن جو آپ کا بوتھ ہوگا وہ آپ کے اپنے ملک میں ہوگا، جو آپ کے لیے جہاں ووٹ کمفرٹیبلی کاسٹ کر سکیں. جہاں بھی کوئی ریزنیبل تعداد ہوگی وہاں پہ بوتھ بن جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ اس ملک کی باہیں آپ کے لیے کھلی ہیں، اس ملک کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. یہاں آپ سپورٹ کرنے نہ آئیں، یہاں آپ پیسے کمانے آئیں، یہاں آپ پیسے انویسٹ کرنے آئیں. یہاں آپ کے یہ لینڈ آف اپرچونیٹیز بن گئی ہے. نو اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اس ملک سے سماجی اور معاشی ناانصافی کا خاتمہ ہو رہا ہے. لہٰذا اب آپ یہاں سیف ہیں. آپ کو کوئی اغوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے گا، آپ کے گھر کوئی خط نہیں جائے گا، آپ کے گھر کو ٹیلی فون کال اس طرح کی نہیں جائے گی، اور جو جائے گی وہ لٹکا دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے لاہور میں کتنے قبضہ گروپ تھے، کہاں ہیں اس وقت؟ کچھ افغانستان میں ہیں، کچھ دبئی میں ہیں، اور کچھ لندن میں. ماشاءاللہ زیادہ بڑے قبضہ گروپ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ روز لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. میرا وہاں سے بھی آگے جانا پڑے گا ان کو. لہٰذا جرائم پیشہ لوگوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں رہی. ہم نے جرائم پیشہ لوگوں کو یہاں سے نکال دیا ہے. یہ پرامن لوگوں کی جگہ ہے. آپ آئیں، آپ دن کو پھریں، رات کو پھریں، آپ بڑے سیف ہیں. آپ کے پیسے سیف ہیں، آپ کے آئیڈیاز یہاں پہ سیو ہوں گے. آپ کو جو پہلے ایک پروپرٹی رائٹس ہیں، یا آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کی سیفٹی یہاں موجود ہے. عدالتیں آپ کو سپورٹ کریں گی. لہٰذا یو آر ویلکم. آئیں پاکستان میں. پاکستان آپ کو سپورٹ کرے گا. پاکستان صرف آپ سے لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، پاکستان آپ کو بہت کچھ آفر کر سکتا ہے. اچھا سر، آخر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی خان صاحب کی کوئی ایسی خوبی بھی بتائیں، کیونکہ آپ زیادہ ظاہری بات ان کے پاس رہتے ہیں. خان صاحب کس طرح یعنی کہ خوش رہتے ہیں؟ کوئی ان کی ایسی خوبی بتائیں کہ جب وہ مذاق کریں یا کوئی اس طرح کی بات. سب سے بڑی خوبی تو سیلف لیس ہے. پاکستان کی تاریخ میں شاید قائد اعظم کے بعد پہلا آدمی ہے جو سیلف لیس ہے. درمیان میں بڑا راستہ کھوٹا ہوا ہمارا. تو سیلف لیس ہونا حکمران کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے. پھر دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی حماقت کرتے ہیں، جیسے عابد شیر علی نے ماشاءاللہ کی ہے، ابھی مریم نواز اکثر کرتی رہتی ہیں، تو یا آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو انگریزی سکھا رہے ہوتے ہیں،
آتی رہتی ہیں ویڈیوز، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کے خان صاحب ماشاء اللہ کافی انجوائے کرتے ہیں. بہت شکریہ جی جمشید اقبال چیمہ صاحب جو کہ اسسٹنٹ جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج روشن پاکستان پروگرام میں وزیر اعظم خان صاحب جو ہیں ان کا بھی روشن چہرہ دکھایا، اور جو جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی، کس طریقے سے حکومت کام کر رہی ہے، جو تنقید کی جاتی ہے انہوں نے وہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دوسرے ممالک میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ مزید بہتر کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام ممالک سے بہتر نظر آئے گا. امید ہے کہ آج کا جو روشن پاکستان پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے گا OPTV گلوبل روشن پاکستان. مجھے اور کیمرہ مین ممتاز الہی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.